अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज समड़ियाल के इलेक्शन की। इसके अलावा कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज अरशद नदीम वापस आए हैं और आज उनका इस्तकबाल कैसा रहा। एक आलमी मंजरनामे से भी बड़ी खबर है जहां पर यूक्रेन ने रशिया पर एक बहुत बड़ा अटैक करते हुए उनके 40 से ज़ायद जेट जो हैं तैयारे उनको उड़ा दिया है। तो ये सब बहुत अहम खबरें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मुल्की सियासत में ये भी एक भौचाल है। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत भी एक प्लान तैयार हो चुका है। ये सब हो रहा है और इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आज बात करेंगे समड़ियाल इलेक्शन की। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कारकुनों, उसके लीडर्स जो सारा दिन मौजूद रहे, जिस तरह उन्होंने कैंपेन की और जिस तरह सारा दिन वोटिंग के अमल की पहरेदारी की, और उसके बाद पीटीआई के तमाम वोटर सपोर्टर्स, इन सबको ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन जीता और भारी मार्जिन से जीता। और ये इलेक्शन उन्होंने सिर्फ वोट की पर्ची पर नहीं जीता, बल्कि ये इलेक्शन उन्होंने पूरी जो मशीनरी है उसके खिलाफ जीता। ये सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं था उनका मुखालिफ, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातें उनकी मुखालिफ थी, पूरी पंजाब पुलिस उनके मुखालिफ थी, पूरी स्टेट मशीनरी उनके खिलाफ थी। जितनी भी इंतज़ामिया थी वहाँ पर, जो पूरा अमला था वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का, वो तमाम लोग इनके खिलाफ थे। इसके बावजूद पीटीआई ने ये इलेक्शन जीता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समीना पाशा किस तरह की फेक न्यूज़ फैला रही हैं। हम तो मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन हार गई है और नून लीग की उम्मीदवार इलेक्शन जीत गई हैं, और समीना पाशा कह रही हैं कि ये इलेक्शन पीटीआई जीत गई है। तो जनाब, हम बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे, हम बिल्कुल हक और सच की बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम ने कर दिखाया है। पाकिस्तान के अवाम ने आज एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने 8 फरवरी को किया था। बात यही है कि आपने 1.5 साल पहले भी इलेक्शन चोरी ही किया और आपने आज भी इलेक्शन चोरी ही किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप तमाम तरफ फस्तायत, जबर और हर तरह के जुल्म के बावजूद भी अवाम की सोच नहीं बदल सके। आज जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह उन्होंने वोट कास्ट किए, जिस तरह से उन्होंने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया और जिस तरह से उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो अपने नज़रिए के साथ डट कर खड़े हैं, ये तमाम अमल इंतहाई काबिल तहसीन है। और यकीन मानिए कि ये बहुत बहुत ज़्यादा हौसला अफजा भी है। इससे उम्मीद की एक नई किरण जागी है। वो इसलिए कि कुछ दिन पहले तक जो मायूसी के बादल थे और लग रहा था कि जैसे कोई भी काविश जो है वो कामयाब नहीं होती, तो वहाँ पर आज लोगों का जो जज्बा देखा है, जो जोश देखा है और जिस तरीके से लोगों की मोहब्बत देखी है और जो उनके नज़रिए की क्लैरिटी देखी है, उसके बाद वो तमाम जो आप समझ लें नाउमीदी थी वो ख़त्म हो चली है। और आपको ये देख कर मनाजिर, असल बात देखिए ना, जो असल रिजल्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। असल रिजल्ट्स तो वही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप फॉर्म 47 पर किसी का भी नाम लिख दें, उससे तो वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो जाता अगर आपका फॉर्म 47 भी यही बन जाता पीटीआई की जीत का? तो तब भी क्या मरियम नवाज वज़ीर आला न रहती, या इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती, या इमरान खान जेल से बाहर निकल आता? कुछ भी ना बदलता, सब ऐसे ही रहता। लेकिन ये तो इसको आप छोड़ दीजिए कि ये जीत की ये नशिस्त पे बैठेगा कौन जाके, वो आप लानत भेज दीजिए उस एक नशिस्त के ऊपर, जो इन्होंने उन तमाम नशिस्तों की तरह लानत भेज दीजिए जो इन्होंने पहले भी चोरी से ली हुई हैं। तो एक और सही, ये लानत वाली कमाई इन्हीं को मुबारक हो। लेकिन जो आपके लिए खुशी की बात है वो क्या है? वो आपके लिए खुशी की बात ये है कि आपकी अवाम आज भी नज़रिए के साथ खड़े हैं। वो आज भी हर तरह के जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं। वो मायूस होकर घरों में नहीं बैठ गए कि जनाब हमारे बाहर निकलने से क्या होता है, हमारे वोट कास्ट करने से क्या होता है, हमारा वोट तो चोरी हो जाता है। वो इस वजह से मायूस नहीं हो गए। और ये आप लोगों के खिलाफ इनका सबसे बड़ा हथियार है। ये शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको मायूस कर दें, किसी भी तरह आपको ये बाराबर करा दें कि जनाब ताकत ही हर चीज है, कबूलियत हम नहीं होने देंगे, हम नहीं मानते, तुम्हारी क्या औकात है, तुम कीड़े मकोड़े, तुम जाके घरों में बैठो, तुम्हारे वोट हमारे पैरों तले। ये आपको बार बार डंडे मार के, आपका खून निकाल के, आपको गोलियां मार के, आपके वोट की पर्ची को रोंद के बार बार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप मायूस होकर घरों में बैठ जाएं।
اور آپ جتنی دفعہ باہر نکلتے ہیں، چاہے آپ احتجاج کے لیے نکلیں، چاہے آپ ووٹ کی پرچی پر مہر لگانے کے لیے نکلیں، آپ اتنی دفعہ ان کو جا کے ذلیل کر کے آتے ہیں، یہ بتا کے آتے ہیں کہ ہم تمہارے اس ڈر کو، اس خوف کو، تمہاری اس فسطائیت کو اور تمہاری اس لا قانونیت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم پھر نکلیں گے، تم پھر ووٹ چوری کرو ہم پھر نکلیں گے، تم پھر ووٹ چوری کرو ہم پھر نکلیں گے، اور ہر دفعہ ٹھپا لگا کے آئیں گے۔ تم کتنے الیکشن چراؤ گے؟ کتنے سال آپ نے اس طرح الیکشن کرانا ہے؟ 1 سال، 2 سال، کتنے ضمنی الیکشن؟ 10 سال، کتنی دیر آپ نے عوام سے لڑنا ہے؟ کس طرح اپنی شکست کا آپ نے یہ جو منہ کالا کیا ہوا ہے اپنا، اسی شکست سے منہ کالا کرنا ہے؟ کتنے سال کریں گے آپ؟ کیونکہ عوام کے اندر اب یہ بات عمران خان کی نہیں ہے، اب یہ بات جو ہے وہ نظریے کی ہے، اور نظریہ جو اندر رچ بس گیا نا، یہ نسل در نسل چلے گا۔ ہم بتائیں گے اپنی نسلوں کو، ہماری نسلیں آگے جب بڑھیں گی نا، اگلے سارے سال انہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ عمران خان ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا کس کے خلاف ہے۔ تو یہ ہم بتا کے جائیں گے، یہ نسل در نسل ووٹ پڑے گا اور اسی نظریے پہ پڑے گا، اور یہ آپ دیکھیں گے پڑتا ہوا۔ تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے اس کو قبول کرنا ہے، اپنے عوام کی ول کو قبول کرنا ہے، یا ان کے ساتھ ایسے ہی لڑنا ہے۔ تو لڑ کے دیکھ لیں، 3 سال سے لڑ رہے ہیں، اکانومی منہ کے بل گری ہوئی ہے، اور آپ 3 سال سے لڑ رہے ہیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ جو جعلی مقبولیت کے دعوے تھے کہ جناب مریم نواز نے یہ لیپ ٹاپ بانٹ دیا، مریم نواز نے یہ منصوبہ لگا دیا، جی مریم نواز نے یہ دودھ کے ڈبے پلا دیے، جوس کے ڈبے پلا دیے، اور مریم نواز نے چپھی ڈال لی، تو جناب دنیا بڑی فین ہو گئی۔ یہ پڑی ہے اس کی مقبولیت، 1 سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہے یہ خاتون، یہ وہ عوام نہیں رہی، نفرت کرتی ہیں وہ ان سے، اور ان کو پتہ ہے۔ تو یہ آپ نے جو ایک جعلی محل تعمیر کیا ہوا تھا مقبولیت کا، وہ دھڑام سے گرا ہے۔ آپ مانے نہ مانے وہ غلط بات ہے، آپ نے پہلے کون سا مانا ہے، لیکن آپ کو بھی اندر سے تو پتا چل گیا ہے نا کہ یہ دھڑام سے گرا ہے، اور بری طرح گرا ہے، اور اس شخص سے گرا ہے کہ جو جیل کی کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل جو ہے وہ حقیقت ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی سب بھول گئے، جی جنگ جیت لی، ہم بھول گئے، جی عمران خان کو بھول گئے، نظریے کو بھول گئے، اور آپ لوگوں نے جناب تصویریں لگا لگا کے نون لیگیوں نے بڑا یہ لوگوں کو تاثر دیا کہ جی سب بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ بھی آج جعلی متھ جو ہے ساری ٹوٹ گئی، یہ پڑی آپ کی مقبولیت۔ میں پھر وہی بات کہوں گی، میں آپ کا جھوٹا فارم 47 کے اوپر بات نہیں کرتی، رکھیں آپ 10 اور بنا لیں، ایسے لعنت بھیجتے ہیں آپ کے فارم 47 کے اوپر۔ اصل جو بات ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ رات کے 12 بجے بھی عوام کا جم غفیر RO کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہم اصلی رزلٹ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا RO آفیسر پی ٹی آئی کے امیدوار کو کیا کہہ رہا ہے، جب وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم نے سارا دن دھاندلی کی، اب تو الیکشن کا رزلٹ دے دو، تو وہ آگے سے کہتا ہے سر ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم کون سا اکیلے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری بات۔ کرفیو لگا کے، کنٹینرز لگا کر، اندر گھس کر، چھپ چھپا کر، منہ دڑبوں میں چھپا کر رزلٹ بنا رہے ہو بے شرمو۔ یہ تم لوگوں کی رزلٹس کی اوقات ہے، اور یہ آپ کا الیکشن ہے، یہ آپ کی جعلی جمہوریت جس کے لیے آپ لوگ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں۔ تو حقیقت تو آپ کو پتہ ہے، حقیقت تو یہی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب منہ پہ آپ جو مرضی چھپا لیں، جیسے یہ اس دن 8 فروری کو باپ بیٹی منہ چھپا کے چلے گئے تھے اپنے گھروں میں، شکل دکھانے کے لائق نہیں تھے، کیا کس منہ سے آ کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے جعلی وکٹری سپیچ کرو، تو پھر ڈھیٹوں کی طرح منہ پہ مسکراہٹ سے جا کے آ کے تو وکٹری سپیچ کرنے لگ گئے۔ 60-65 نشستیں اس وقت جیتی ہوئی تھی، وہ بھی جعلی کی، اور اس کے اوپر آگے وکٹری سپیچ کر رہے تھے۔ تو یہ تو ان کی اوقات ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگ آج بھی آ کے اسی طرح جشن منا لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو عادت ہو گئی ہے جعلی جشن منانے کی، تو آپ کی حالت تو قابل رحم ہے۔ تو باقی ارشد ندیم صاحب بھی آج پہنچے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پچھلے سال بھی ارشد ندیم صاحب آئے تھے، تو جناب بڑے لیگی وزراء مسل لے کے اور بڑے وہ میڈل لے کے اور پتہ نہیں کیا پھول بوٹے لے کے پہنچ گئے کہ جناب ان کے ساتھ تصویریں بنا کے ہم یہ تاثر دیں کہ ارشد ندیم نہیں میڈل جیت کے آیا، انہوں نے کوئی میڈل جیتے۔ اس وقت ضرورت تھی، ضرورت کس بات کی تھی؟ کیونکہ بری طرح پٹے ہوئے تھے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، 14 اگست آ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ کیا سیلیبریٹ کریں، باہر نکالنے کے منہ جوگے ہیں نہیں ہیں۔ تو جناب وہ ارشد ندیم نے
اپنے بلبوتے پر ایک میڈل جیت لیا, اس کو انہوں نے ایسے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ہم ایسے سیلیبریٹ کریں, اس سے بیچارے سے تقریریں بھی کروا لی کانوں میں باتیں کر کر کے جی شکریہ ادا کر دو. اور پھر وہ جعلی ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی شہباز شریف صاحب کی, وہ یوں والی ویڈیو آج اس دفعہ نہیں بنائی انہوں نے جب اس نے تھرو پھینکنی تھی, تو وہ سارا کچھ. تو یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے, جعلی, ڈرامے باز. آپ دیکھیے ان کے انداز, ہر بات میں ان کے فراڈ ہے, ہر بات میں ان کے فراڈ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پہلے اسی طرح کی ڈرامے بازیوں سے ہماری بیوقوف بن جاتی تھی عوام, ابھی بھی بن جایا کرے گی. تو اب وہ دنیا رہی نہیں ہے, دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے, عوام کہیں سے کہیں چلے گئے ہیں بہت. اب تو لوگوں میں ایک لمحے میں پکڑ لیتے ہیں آپ کی ساری ڈرامے بازیاں, تو سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا ہیں. تو بہرحال آج ارشد ندیم واپس آئے تو کوئی ان کو ویلکم کرنے نہیں پہنچا. بہرحال وہ قومی ہیرو ہیں, آج بھی انہوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کو زبردست ویلکم ملنا چاہیے تھا. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کر لیتے ہیں جی, ارشد ندیم سے آگے بات کر لیتے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے, مولانا صاحب کو بھی اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی جاؤ جا کے ذرا آپ بھی شور شار مچاؤ. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں خیبر پختونخوا میں تحریک چلاؤں گا, میں کرپشن کے خلاف تحریک چلاؤں گا, اور میں جب تک خیبر پختونخوا میں JUIF کی حکومت نہیں آ جاتی جی کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. تو مولانا بھی نئے نعرے کے ساتھ آ گئے میدان میں. تو مولانا کو بیسکلی جو PTI آگے تحریک چلنے والی ہے اس تحریک کا اثر زائل کرنے کے لیے ان کو سائملٹینیسلی کھڑا کیا ہے. جو لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا ان کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے, میرا خیال ہے کہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ پہ پھر مجھے تو اعتراض ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ مولانا ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں, تو وہ بس انہیں اس وقت تک انہوں نے انگیج رکھا ہوا تھا PTI کو. اب جب PTI اعلان کر رہی ہے تو اب مولانا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جی میں باہر نکلوں گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں وہ جو بل پاس ہوا ہے 18 سال کی عمر میں جو کم سے کم حد مقرر کی گئی ہے شادی کی, تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا یہ خلاف شریعت ہے تو میں اس کے خلاف بھی احتجاج کروں گا. تو بہرحال کوئی بھی وجہ بنا کے مولانا صاحب کو بھی سڑک پہ بھیج دیا جائے گا. مولانا صاحب حسب روایت بڑے بڑے اجتماعات کریں گے. KP میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی مخالف امیدوار کو, سیاسی جماعت کو, سیاستدان کو کہ بھئی وہ نہ کرے, تو کھلا ماحول ہوتا ہے, فری ہینڈ دیا جاتا ہے. تو مولانا بڑے بڑے جلسے کریں گے. مولانا کی اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے, ان کے اپنے مدرسے کے لوگ ہیں تو ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو وہ بڑے بڑے جلسے کریں گے, پھر یہ مسلز دکھائیں گے کہ دیکھو مولانا کی مقبولیت تو بہت زیادہ ہے, ان کے جلسے تو اس طرح کے. تو یہ جان بوجھ کے ان کے جلسوں کا امپیکٹ توڑنے کے لیے مولانا کو لانچ کیا جائے گا, ان کو میدان میں اتارا جائے گا کہ سائملٹینیسلی وہ ان کے جلسوں کو ٹف ٹائم دے. کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے اب عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں تو عید کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تحریک چلے گی PTI کی طرف سے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, یہ مولانا محمود اچکزئی صاحب اور باقی لوگ جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت نیچے ہیں, تو یہ لوگ بھی مل کے ظاہر ہے اس میں سپورٹ کریں گے. تو ایک پوری ان کی طرف سے وہ ہو جائے گی, پوری اوور آل ایک یعنی آپ سمجھ لیں تحریک چلائی جائے گی. تو یہ ایک ان کا آگے کا پلان ہے. ادھر سے مولانا صاحب بھی, تو یہ آپ کو جو ہے وہ یہ سارا جو ہے اگلے دنوں میں سڑکیں گرم ہوتی نظر آ رہی ہوں گی. اس کے بعد جی آج جو بات کرنی ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک بڑی خبر آج عالمی منظرنامے سے ہے, جہاں پر آج یوکرین نے روس کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے اور 40 سے زیادہ ان کے جو جیٹس ہیں ان کو انہوں نے مار گرایا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور یہاں پر اس سے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت کوششیں تھیں کہ کسی طرح جو ہے وہ ایک جنگ بندی ہو جائے دونوں ممالک کی, وہ ناکام ہوئی ہیں. انڈیا اور پاکستان میں تو کامیاب ہو گئی, اب اس میں بھی کافی کبھی کھلیں گی ہسٹری کے کیا کچھ ہوا, لیکن یہاں پہ کم از کم وہ ناکام ہوئی ہے کیونکہ یوکرین نے دباؤ لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو رشیا کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ بہت بڑا اٹیک ہے اور اس کا اب ایک ظاہر ہے جواب روس بھی دے گا. تو یہ پھر ایک خطرناک صورتحال خطے میں بن جائے گی اس طرف. تو یہ ایک بہرحال بڑی خبر ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. سمڑیال الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی یہ خبر میں ایڈ کر دوں کہ آج فارم 45 جو PMLN والے ہیں
آج بھی شیئر نہیں کر رہے تھے. جو پی ٹی آئی والے وہ ہر ہلکے کا جی لے کے آ رہے فارم 45 لیکن یہ خالی خولی دعوے کرتے رہے اور الٹیمیٹلی کافی کوششوں کے باوجود بھی فارم 45 اور 47 کا رزلٹ ملانے میں اتنا ٹائم لگا کہ آدھی رات کو بھی جو فائنل رزلٹ تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا. اب جب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید فائنل رزلٹ بتا دیا گیا ہو, لیکن رزلٹ وہ نہیں ہے جو یہ بتائیں گے, رزلٹ وہ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.